बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने 9th चैप्टर को वाइंड अप किया था। आज हम इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो वेटिंग है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की है। इसलिए प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, डेली बेसिस पे लेक्चर रिवाइज़ करें अपने। और हो सकता है कि आपकी कॉन्टीन्यूसली क्लासेस में भी ऑनलाइन हो या जो भी सेटअप होगा, जो चीज़ें पहले कवर अप हो चुकी हुई हैं वो दोबारा मैं नहीं करवाऊँगी। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के 3 रवायती ज़राए नकलो हमल कौन से हैं? नकलो हमल से मुराद होता है कि ऐसे ज़राए जिससे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पहला है पाकिस्तान रेलवे, दूसरा है रोड ट्रांसपोर्ट और तीसरा क्या है? कश्ती रानी। सवाल नंबर 2 ये है कि मोटरवे के 4 बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले है तजारती सरगर्मियों का फ़रोग, मजबूत बुनियादी तख्ती ढांचा। ठीक है, मोटरवे से आपका एक तो टाइम सेव होता है। आपने एक जगह से जब दूसरी जगह मूव वाया मोटरवे करेंगे तो टाइम की बचत होगी। और दूसरा ये कि तजारती सरगर्मियाँ या तजारती हवाले से अगर इधर उधर आना जाना पड़े तो वो फिजिबल हो जाता है। और ये अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की निशानी, क्योंकि मोटरवे की ड्राइव बहुत स्मूथ होती है। कम तरक्की याफ्ता इलाकों में सनती इलाकों का क्या, सारी बात है, जब मोटरवेज डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगी, जो एरिया कम तरक्की याफ्ता है तो वहाँ पे सनती इलाके कायम हो सकते हैं और मौजूदा शाहराओं का जो बोझ होता है वो क्या हो जाता है? कम। पाकिस्तान की खुशहाली में ज़राए मवासलात की 4 खसूसियात कौन सी हैं? सबसे पहले ये कि मसारफ़ पैदाइश में कमी, कि ज़ाहिर बात है आपके ज़राए मवासलात जितने अच्छे होंगे कम्युनिकेशंस, तो आपको किसी भी चीज़ को पैदा करने की लागत कम आएगी। उसका ये वजह, उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से लेने से इकोनॉमिकल रहती है या किस तरह से बनाई जाए। दूसरा क्या है? पैदावार में इजाफा। आपके ज़राए मवासलात जितने अच्छे होंगे आपकी पैदावार क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मुल्क के दूर दराज इलाकों तक रसाई, ये जब से मीडिया हमें पता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक दुनिया जहाँ की खबरें हमें घर बैठे हुए एक फिंगर टच पे भी मिल जाती हैं। फिर है चौथा है मुल्की और गैर मुल्की तिजारत का फ़रोग। इससे मुल्की और गैर मुल्की तिजारत को भी क्या होता है? फ़रोग हासिल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान रेलवे के 3 मसाइल कौन से हैं? सबसे पहले ये कि इदारे में पाई जाने वाली करप्शन होगी, टिकटों की ब्लैक में फ़रोख्त होती है, और जो सामान होता है वो क्या किया जाता है? खुर्द बर्द। फिर दूसरा क्या है? गैर मुनाफा बख्श रूट्स की वजह से माली खसारा, कि अब रूट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मुनाफे की बजाय उल्टा किया जाता है नुकसान। फिर है ट्रेड यूनियन की गैर सेहतमंदाना सरगर्मियाँ और गैर ज़रूरी भर्तियाँ, कि सरगर्मियाँ इनकी कुछ ऐसी हैं कि ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, कि ज़्यादा जो फोकस होता है वो अननेसेसरी चीज़ों पे किया जाता है। गैर ज़रूरी भर्तियाँ, जिन भर्तियों की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे हायर किए जाते हैं। मेहनत की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने के 4 अवामिल कौन से हैं? आप अपनी मर्ज़ी से भी बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है जिस्मानी और ज़हनी सेहत। आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी होगी, आप मेंटली रिलैक्स होंगे, तो ये अंडरस्टूड है कि आपकी काम करने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। दूसरा क्या है? मुनासिब तालीम व तरबियत और हुनरमंदी। अगर आपको तालीम याफ्ता, आपकी इतनी तालीम व तरबियत आपके पास होनी चाहिए, अपने किसी भी काम के हवाले से हुनर हो हाथ में, तो भी आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। फिर है मज़दूर मालिक के बेहतर ताल्लुकात। सारी बात है कि जितने ये चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही अच्छा होगा। आपके अपने जिसके अंडर आपने काम करना है, अगर आपके ताल्लुकात उसके साथ ठीक नहीं है तो आप बेहतर काम कैसे करेंगे? तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो मज़दूर के ताल्लुकात मालिक के साथ हैं वो क्या होने चाहिए? बेहतर होने चाहिए, तभी पैदावार में इजाफा मुमकिन है या पैदावारी सलाहियत बढ़ सकती है। बेहतर मुस्तकबिल और मुनासिब उजरत। अब एक इंसान, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जहाँ आपको अच्छी सैलरी मिलेगी वहाँ आप दिल लगा के काम करेंगे। जहाँ आपको पे कम दी जाए लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाए, वह आप दिल लगा के काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे क्या है? मेहनत की हरकत पजीरी से क्या मुराद है? सबसे पहले क्या है? मेहनत की मज़दूरों का एक पेशे से दूसरे पेशे, एक मकाम से दूसरे मकाम और एक इलाके से दूसरे इलाके या कम दर्जा के काम से तरक्की पाकर आला दर्जे के पर जाने को क्या कहते हैं? मेहनत की हरकत पजीरी। एक शोबे से चाहे दूसरे में चले जाओ, एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरे शहर। ठीक है, तो ये होता किसी वजह से हो सकता है, कुछ लोग प्रमोट होके जाते हैं। हरकत पजीरी अब
اس میں بھی ملٹیپل کیٹیگریز آتی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کی حرکت پذیری کیا ہوتی ہے؟ اس کی کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی لیول کے کام پہ رہنا، کہ ایک مزدور ہے، اس نے ایک کام چھوڑا ہے لیکن اسی نوعیت ہے، اسی لیول کا ہے، اتنی تقریباً اجرت ہے، اتنی سہولیات ہے، لیکن شعبہ بس ڈپارٹمنٹ بدل گیا، وہ کسی دوسرے شعبے میں کام کرتا ہے، لیول وہی ہے۔ لیٹ سپوز اگر وہ پہلے بھی 30,000 ارن کر رہا تھا، اب بھی کتنا کرے گا؟ 30 ہی۔ اب یہاں پہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، ایک لیکچرار ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر وہ 17 گریڈ میں ہے تو سوشل ویلفیئر آفیسر بھی 17 گریڈ کا ہے، یا ایجوکیشن آفیسر ہے وہ بھی اس گریڈ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سارے ایسے، اس کی حرکت پذیری یہی ہوتی ہے کہ آپ اسی لیول کی یا اسی کیٹیگری کے کام میں موو ہو جائیں۔ اب جیسے محکمہ تعلیم کا کوئی کلرک ہے، اگر اسی گریڈ میں محکمہ آبادی میں چلا جائے، یعنی گریڈ آپ کا نہ بدلے، اسٹیٹس نہ بدلے، ویسے ہی آپ نے ایک شعبے سے دوسرے شعبے میں موو ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں افرادی قوت کے 4 مسائل کون سے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری ہے، اور نیم بے روزگاری ہے، کہ ہمارے ہاں لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سوٹیبل جابس نہیں مل رہی، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، فقدان ہے کیونکہ ہماری آبادی اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہم ساری پاپولیشن کو صحت والی یہ ساری سہولیات نہیں دے پاتے۔ پھر ہے روزگار کے مواقعوں سے ناواقفیت۔ اب یہ بھی ایک اجرتوں کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ پست ہے، اور سودے بازی کی قوت نہیں ہے، مزدور بیچارہ بارگین نہیں کر سکتا کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کوئی بھی زیادتی۔ اب پاکستان میں بے روزگاری کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، کمپیریٹیولی ہماری جو وسائل ہیں وہ تیزی سے نہیں بڑھ رہے، صنعتوں کی پسماندگی اور سرمایہ کاری کی بھی کمی ہے، روزگار کے مواقع نہیں ملتے، اور سیاسی طور پہ کیا ہے؟ عدم و استحکام ہے۔ پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کی ایجاد نے دنیا میں ظاہری بات ہے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، ان نے مواصلاتی رابطوں سے دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کہیں سے بھی آن لائن پرچیزنگ کر سکتے ہو، کوئی بھی انفارمیشن ہو وہ حاصل کر سکتے ہو، اسی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں ہیں۔ اب ہر ایک کے پاس تقریباً انٹرنیٹ ایکسیس ہے، شہروں میں تو آلموسٹ سبھی کے پاس ہے، دیہی علاقوں میں تھوڑا یہ سگنلز ایشو یا اس طرح کی ہے ایشوز کہ وہاں پہ اتنا پراپر انٹرنیٹ تو نہیں ہے۔ ای میل ہو گیا، اے ٹی ایم، کریڈٹ کارڈز کا استعمال بہت کامن ہو گیا ہے، ایکسچینج مارکیٹ آن لائن ہو گئی ہے، اور یہ اسی وجہ سے پاسبل ہوا ہے کہ یہ نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ خشک گودی کیا ہوتی ہے؟ پاکستان میں ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کے علاوہ، یعنی جو جہاں سے سامان آنا جانا ہے، مال کی ترسیل کرنی ہے، ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کے علاوہ کتنی ہیں خشک گودیاں؟ 8۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ بندرگاہوں اور سرحدی علاقوں کے دور دراز کے علاقوں میں مال کی ترسیل کو آسان کرنا، اور جو بھی درآمد برآمد کے سلسلے میں تاجر کو سہولیات دینا۔ پورٹس بنا دی گئی ہیں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے جانا لانا آسان ہو۔ پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت۔ اس کے ذریعے ایک شخص ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے، اب تو واٹس ایپ اتنا چیپ ہو گیا، پہل جب ہمارا بچپن تھا اس وقت یعنی ایک انٹرنیشنل کال کرنے کے لیے ایک 100 روپے کے کارڈ میں صرف 2 منٹ بات ہوتی تھی ہارڈلی، اور اب آپ کے پاس تقریباً فری جیسی بات ہی ہے۔ واٹس ایپ کے پہ آپ کا کوئی بھی ایسا یعنی کاسٹ نہیں آتی، گھنٹوں کے گھنٹے آپ بات کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے بیرون ممالک میں آپ اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، اور بات چیت کرنے کی سہولت کی وجہ سے براہ راست گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بے روزگاری کی تعریف کیا ہے؟ بے روزگاری سے مراد ہے 18 سال یا اس سے زائد عمر کے وہ تمام افراد جو کام کرنے کے اہل ہوں اور کام کرنا چاہتے بھی ہوں لیکن ان کو کام نہ ملے۔ صرف اہل لوگ، اور وہ ولنگ بھی ہوں، کام کرنا چاہتے بھی ہوں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں اہل ہوتے ہیں لیکن وہ ولنگ نہیں ہوتے، پھر وہ لیبر فورس میں نہیں آئیں گے وہ لوگ۔ 4 ذرائع آمد و رفت کون کون سے ہیں جس سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں؟ سڑکیں ہو گئے، شاہراہیں ہو گئے، ریلوے ہو گئے، ہوائی جہاز، بندرگاہیں۔ آپ نے کوئی سے 4 ذرائع بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ زیادہ لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی کے 4 چوز کر سکتے ہیں۔
نیم بے روزگاری کیا ہوتی ہے؟ نیم بے روزگاری سے مراد ہے کام کرنے کے اہل افراد اپنی قابلیت اور صلاحیت سے کم درجے پر کام کر رہے ہیں. جیسے ایک انجینئر ہے، وہ فورمین کے طور پہ کام کر رہا ہے. ایک ایم اے پاس کوئی بھی ہے، وہ کسی دفتر میں کلرک کے طور پہ کام کر رہا ہے. یعنی کہ اگر انسان کو اپنی صلاحیت کے مطابق جاب نہ ملے تو وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے؟ انڈر امپلائمنٹ یا نیم بے روزگاری. سیاسی عدم استحکام کیا ہے؟ جب کوئی ملک کی پارلیمنٹ اپنی مدت نہ پوری کر سکے، اس سے پہلے ہی ہنگامے ہڑتالیں ہو جائیں یا کوئی فوج انٹرفیئر کر کے حکومت کو ختم کر دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاسی عدم استحکام. پیشہ ورانہ حرکت پذیری کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہے کہ مزدور کا ایک پیشے کو چھوڑ کر دوسرا پیشہ اختیار کرنا. جیسے ایک موچی ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کر تجارت کرنے لگ جائے تو یہ اس کی کیا ہوگی؟ پیشہ ورانہ حرکت پذیری. کہ اس نے بالکل ہی اپنا شعبہ چھوڑ کے یا پیشہ چھوڑ کے ایک دوسرا شعبہ اختیار کر لیا یا پیشہ. ذرائع نقل و حمل کیا ہوتے ہیں؟ ان میں سڑکیں، ریلیں، بس، ٹرک، ہوائی جہاز اور بحری جہاز آ جاتے ہیں. ذرائع مواصلات میں خبر رسانی کے ذرائع آئیں گے. کمیونیکیشن، ان میں تار، آگی، ڈاک، ٹیلی فون، فیکس، انٹرنیٹ، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور وائرلیس. انسانی ذرائع سے کیا مراد ہے؟ انسانی ذرائع سے مراد وہ ذرائع ہیں جو انسانی کوششوں کی بدولت تیار کیے جاتے ہیں، مثلاً مشینیں، کارخانے، آلات و اوزار وغیرہ. نقل و حمل کے 4 ذرائع کون سے ہیں؟ سڑکیں، شاہراہیں، ریلوے، ہوائی جہاز. ٹھیک ہے. پھر ہے ذرائع نقل و حمل کے 4 فوائد کون سے ہیں؟ مصارف پیدائش میں کمی، پیداوار میں اضافہ، انسانی ذرائع کی ترقی اور متوازن ترقی. یہ 4 فوائد ہیں کہ آپ کو اگر ذرائع نقل و حمل جتنے ڈیولپڈ ہوں گے، آپ کو کاسٹ کم پڑے گی، پیداوار بڑھے گی، انسانی ذرائع ترقی یافتہ ہو جائیں گے اور ترقی کو متوازن کرنے میں بھی مدد ملے گی. مخفی بے روزگاری وہ ہوتی ہے جو بظاہر کام کرتا ہوا نظر آئے، لیکن لیٹ سپوز کوئی کاروباری یونٹ ہے، اس میں 100 یعنی 20 افراد لگے نا تو 100 یونٹ پیدا ہو رہے ہیں. اگر 15 بھی کر دیا جائے، 5 افراد کو اٹھا دیا جائے، تب بھی وہ 100 یونٹ پیدا کر رہے ہیں. پیداوار میں تو فرق نہیں پڑ رہا. یہ ہوتی ہے مخفی بے روزگاری کہ بظاہر آپ نے کام امپلائی کیے ہوئے لیکن اس کی ایسا ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کی بے روزگاری کیا کہلاتی ہے؟ مخفی بے روزگاری. پاکستان میں ٹیکنالوجی کی پسماندگی کے 4 اثرات کیا ہیں؟ صنعتی شعبہ تنزلی کا شکار ہے، اشیاء مہنگی ہیں، مصنوعات کا معیار کیا ہے؟ پست ہے اور برآمدات کم ہے. ٹھیک ہے. صنعتی شعبہ آپ کو پتہ، کیونکہ پاکستان بیسیکلی ایگریرین کنٹری ہے، اس کی نیچر ایسی ہے. اشیاء مہنگی ہیں، مصنوعات کا معیار کیا ہے؟ پست ہے اور برآمدات کم ہیں. معاشرتی حرکت پذیری کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی معاشرے میں نچلے طبقے کے کام کرنے والے افراد جب اونچے طبقے یا عہدے پر کام کرتے ہیں تو یہ معاشرتی حرکت پذیری ہوتی ہے. جیسے ایک مزدور ہے، اس کا بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، یا کسی مزدور کا بیٹا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، تو یہ کیا حرکت پذیری ہے؟ معاشرتی. ٹھیک ہے. نچلے طبقے سے جب بھی کوئی اوپر موو آن ہوگا تو وہ کہلائے گی معاشرتی حرکت پذیری. مزدوروں کی قوت سودا بازی کمزور ہونا، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اب ظاہری بات ہے، ایک مزدور ہے، وہ اتنا پاورفل تو نہیں ہوتا کہ آپ چاہو، آپ جاب کرنا چاہ رہے ہو 50,000 پہ، آپ جہاں پہ بھی جاتے وہ لوگ ہائر کرتے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں ایگری کرتے زیادہ سیلریز دینے کا، تو آپ کو مجبوراً کم پہ بھی کرنا ہے. یعنی مزدوروں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اپنی بہتر اجرت طے کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکے. ان کی سودے بازی کی جو قوت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، کہ وہ اس لیے کہ فرق نہیں پڑتا. اب مزدور ہے، ایک چیز ہے، اگر اس کی قیمت ہم زیادہ لینا چاہیں، ہم اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں. محنت ایسی چیز ہے جس کو ہم ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر جس دن مزدور نہیں کام کرے گا، اس دن کی اس کو اجرت اسے کبھی بھی نہیں ملنی. یعنی یہ بات مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا 9 چیپٹر، جس کو ہم نے ود دا شارٹ کویسچن وائنڈ اپ کر لیا. اور جو ایم سی کیو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کی ہے، آپ اسے کائنڈلی تیار کر لیں. انشاءاللہ کل سے ہم چیپٹر نمبر 10 کو باقاعدہ طور پہ شروع کر دیں گے. آج تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی.
اپنا خیال رکھیں، ڈیلی بیسس پہ لیکچر ضرور دیکھیں، اور کوئی پرابلم ہو تو کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔